अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक हमारे मुकर्रिर है, सुन्नी मुकर्रिर है, जिसने बहुत ही अच्छा बयान किया है पैसे जैसे धंधे रोजगार के बारे में कि कैसे रेट से बिजनेस करना चाहिए और कैसी रीत से सखी जो सखावत होती है वो कैसी रीत से करनी चाहिए और कंजूस किसे कहते हैं और सखी किसे कहते हैं और ऐसे सारे ही जो भी बातें हैं वो इसमें इस वीडियो में शामिल है। तो ये वीडियो हम देखते हैं तो उससे पहले जिसने भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे वीडियो उन लोगों को पहुंचते रहे। और हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो भी गौसे आज़म, गरीब नवाज और मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला होगा और उनका मानने वाला होगा वो ज़रूर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बात ये कि रिस्क कमाने के मसले में भी मुतदिल रहें, कारोबार करें, मेहनत करें, मंसूबा बंदी करें, कोशिश करें, लेकिन पैसे कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो। यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाएं कि अगर एक महीना कारोबार सही चमका है तो सेहत भी ठीक रही है और अगले महीने अगर थोड़े हालात ख़राब हुए हैं तो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ऊपर नीचे हो गया है। इसको नफसियाती मसला ना बनाएं। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, 2-4-5 दोस्तों से प्यार है तो 2-4 दफ़ा उन्हीं दिनों में ना, साल के बाद आके मुझे कुछ दिन आते हैं ना कारोबार, उन्हीं दिनों में आके उन्होंने मुझसे कहा, दूर से आए, कहा जनाब हम कारोबारी बंदे, हालात ठीक नहीं, कोई दुआ बताएं। तो मैंने कहा जिन दिनों ठीक होते हैं उन दिनों क्यों नहीं आते? कि आजकल हालात बड़े अच्छे हैं, कुछ शुक्र का तरीका बताएं, क्यों नहीं आते? क्या फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है? रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो, जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा, लेकिन उसमें नफसियाती मसला ना बनाया जाए, नफसियाती ना बनाया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना एक जुमले के अंदर इस मजमून को इतने हसीन अंदाज में समेटा है ना कि मुसलमान, ये इब्ने माजा में मौजूद है, मुसलमान अगर इन दो जुमलों को कभी समझ जाए ना तो सुकून आ जाए जिंदगी में, इत्मीनान नसीब हो जाए, तयक्कुन की दौलत मिले। हुजूर फरमाने लगे रिस्क कमाने के मामले में मोतदिल रहना, कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क उसे मिल ना जाए। उतनी देर तक बंदा दुनिया से नहीं जाएगा, तेरा हिस्सा तेरे तक पहुंचेगा। कभी भी बेआबरू हो के रिस्क कमाने के चक्कर में ना पड़े, कभी भी ज़हन पे सवार ना कर लें कि मेरा काम नहीं चल रहा, कभी भी इस तरह की तबीयत ना बनाए। वो मैं थोड़ी देर पहले अर्ज़ कर रहा था कि एक बुजुर्ग ने ना 2 कंजूस लोगों को पहले बुलाया, कंजूस आदमी थे इल्ला माशाअल्लाह, तो उनके सामने खाना रखा, खाना बड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का, लेकिन उनसे कहा कि जनाब हमने ना एक सबक लेना है आपसे, तो खाना तो आपको मिलेगा और आपकी मर्ज़ी का पकाया है, पर खाने का तरीका हमारा है। उन्होंने क्या किया, यहाँ से रख के ना उनके हाथ बांध दिए। वो पुराने ज़माने में जो जर्रा होते थे, बाजू टूट जाता था तो बांध देते ना लकड़ियाँ रख के, तो लकड़ियाँ रख के ना हाथ बांध दिए ताकि ये जोड़ मोड़ ना सके, तो यहाँ से हाथ बांध दिए का रोटी खाओ। कंजूस बंदे थे। अब उन्होंने लुकमा उठाया, हाथ बंधा हुआ, यहाँ से ले जाके जब मुँह में फेंका, वो कपड़े भी सारे उलझ गए, हाल भी ख़राब हो गया, पर खाया उन्होंने मज़ा लेके पूरा। वो बड़ी बुरी हालत हो गई। वो कंजूस थे दोनों को दस्तरखान पे रोटी खाई जा रही। अब उन दोनों को समझाने के लिए कहा कि अब हम तुम्हें 2 और लोगों से भी मिलवाते हैं। अब 2 वो बंदे बुलाए जो दिल के सखी थे, जो रिस्क के मामले में इसका ज़्यादा हरीस नहीं थे। उनकी भूख जो थी वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी,
انہوں نے کہا جناب ادھر آئے آپ دونوں بھی. ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے گئے. کہا آپ نے روٹی کھانی ہے, آپ نفیس لوگ ہیں, ناراض نہ ہوئیے گا, سخی بندے ہیں, پر کھانا آپ نے کھانا ہے, تو ہماری مجبوری ہے, ہم نے آپ کے ہاتھ باندھ کے روٹی دینی ہے آپ کو. وہ دو بندے بھی آمنے سامنے بٹھا دیے گئے, کھانا چن دیا گیا, ہاتھ یہاں سے باندھ دیے گئے, لیکن وہ سخی تھے. انہوں نے کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. انہوں نے کیا کیا, وہ لقمہ لگاتے اور ایک دوسرے کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے. کھانا بھی کھا لیا, کپڑے بھی بچ گئے, نفاست بھی قائم رہ گئی, اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آئی. کام خاصا مشکل ہے کسی کے منہ میں لقمہ دینا, یہ کام بڑا مشکل ہے. یعنی کھانا آ جائے, پک جائے, پاس پہنچ جائے, اور پھر اسے توڑ کے بنا کے اتنی محنت کر کے دے کسی کے منہ میں دینا. لیکن یہ دے کے دیکھو کپڑے بچ جائیں گے انشاءاللہ, نفاست نظر آئے گی, حسن نظر آئے گا, خوبصورتی نظر آئے گی, اس میں لطافت محسوس ہوگی, اس میں لگے گا کہ یہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو غیر معتدل طریقہ بندے کو رسوا کر دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. وہ مال کمانے تو نکلتا ہے لیکن وہ کمزور ہو جاتا ہے, اس کا مزاج اور طرح کا ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے, وہ جناب ساری دنیا چھٹی پہ ہے لیکن اس نے کہا چلو آج میں دکان کھول لیتا ہوں, گاہک کہیں بھی نہیں آئے گا تو چلو سارے آج مجھے مل جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, رزق اللہ نے تقسیم فرمایا ہے, اور جس کا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو غیر معتدل طریقہ اور رسوائی والا طریقہ کبھی بھی اختیار. اسی طرح کا معاملہ سخاوت میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح دن چڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما, اسے زیادہ دے. حضور فرماتے ہیں جو سخی ہوتا ہے نا, یہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور یہ جو کنجوس ہوتا ہے یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتا ہے, جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. سخاوت بڑی اعلیٰ چیز ہے, لیکن اس میں بھی معتدل رہنے کا کہا گیا ہے. معتدل. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سخی نہیں ہوتے, یہ میں کوشش کروں گا تشریح آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں. سخی مزاجن سخی, لیکن اگر کبھی چڑ جائے نا تو جتنے مرضی پیسے لے لو ہم سے, مزاج میں سخاوت نہیں. لیکن اگر طبیعت ہے اس طرح کی کہ اگر ان کا ذہن آ گیا نا, کبھی کہیں کسی نے تعریف کر دی ہے, پوری خوشامد اس نے کر لی ہے, تو پھر تو جناب ساری جیب بھی آپ خالی کرا دیں. یہ مزاج کی سخاوت نہیں ہے, یہ تو آپ کی طبیعت کا وہ ابال ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل گیا کہ کس طرح کر کے آپ قابو آتے ہیں تو پھر وہ روز استعمال کرے گا. اور یہ ہوتا ہے, یہ ماحول ہوتا ہے. میں چونکہ مذہبی ماحول سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اس نے زیادہ بڑا منہ کھول کے لوگوں سے مانگنا شروع کر لیا تو پھر تو جناب بڑی بات ہے, مہنگا آدمی. اور اگر کوئی اپنی وفاداری قائم رکھتا ہے, خوشامد نہیں کر سکتا, اس کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ 20-50 لوگوں کی خوشامد کرے, 10 کو حاجی صاحب کہے, 20 کو عاشق رسول کہے, اور 30-35 کو کہے جناب بڑی بات ہے, ہم نے تو بڑا دیکھا ہے, آپ تو بڑے بہترین لوگ ہیں. تو پھر جناب وہ اگر یہ کام اسے کرنا آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اسے دہاڑی بھی اچھی لگانی آتی, پھر اس کی آواز کا بھی زیادہ سریلا ہونا ضروری نہیں. پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پھر بس ٹھیک ہے, اب میں کیا اس پر تبصرہ کروں. پھر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو وہ عاشق رسول کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اور ایسی خطرناک. میرے سامنے ایک نعت خیق صاحب سے کہنے لگا, نعت حضور کی پڑھی جا رہی ہے. کبھی شعراء ایک کام کرتے تھے, وہ کہتے تھے شعر تیری نظر ہے, وہ غزل کا شعر ہے یا کوئی ایسا شعر ہے, لیکن ایک شعر ہے نعت کا, اس میں تو حضور کی تعریف ہے. نبی پاک کی تعریف کا شعر کسی بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے جب اس میں ذکر ہی رسول پاک کا ہے. تو وہ نعت خان صاحب کہنے لگے, بندہ سامنے بیٹھا ہے, تھوڑا بہت میں بھی اسے جانتا ہی تھا, تو اسے کہنے لگے حاجی صاحب یہ شعر تو آڑی نظر ہے. میں نے آخیا تو مہربانی کر, یہ نظر کوئی اور شے کر لیا, یہ تو نعت ہے حضور کی, یہ نبی پاک کے لیے رہنے دے, اس کی نظر تو نے کر دی ہے. تو نالے میں کیا یہ حاجی جنی دیر تک پیچھے بیٹھا سی انہیں دیر تو نظر کیتی نہیں, ان دتھیاں لے کے سامنے آئے تو نظر نے یاد شروع کر لی. نہ کریں یہ کام, اس سے کوفت پہ. اور آپ یقین کریں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ کام کرنے والا بھی تنگ ہوتا ہے, اور جس کے لیے کر رہا ہوتا ہے پتہ اسے بھی سارا ہی ہوتا ہے کہ چکر کیا چل رہا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. تو اس تکلف میں جب انسان کام کرتا ہے تو کہاں تک بات جاتی. سخاوت کرے لیکن چڑھ کر کوئی کام نہ کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے اس طرح خیرات نہ کرنا کہ تمہارے اپنے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں سارا اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں بھائی تو چوتھا حصہ دے، 3 حصے اپنی بچی کے لیے، بیویوں کے لیے، باقیوں کے لیے رکھ لے، لیکن تو یہ کام نہ کر۔ تو میرے عزیز زندگی میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال کا مظاہرہ کریں۔ مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ ہمارے ہاں ایک مزاج بن جاتا ہے، طبیعت بن جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے مجھے 20,000 دیا ہے تو یقیناً اس کے گھر میں 50 لاکھ پڑا ہے، وہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ آتا ہے، ایک نئی مجبوری کا بھی اظہار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کے بیچ ہی آپ کو نیکی کرنی ہے، لیکن افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سادگی کو پسند کیا ہے، حضور سادگی کو پسند کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی اور کپڑوں کے معاملے میں بھی، لیکن اچھا لباس پہننے کی اجازت دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس گنجائش ہے تو اسے اجازت ہے کہ 2 جوڑے کپڑوں کے کام کاج کے لیے رکھ لے، 2 جوڑے جمعے کے لیے رکھ لے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مالدار تھا، لیکن اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لباس پرا گندا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور رب جب فضل کرے تو پھر اللہ فضل دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے۔ فرمایا تو اچھا لباس پہن، حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لنگی مبارک ہے اور یہ وہ پیوند والا کرتا مبارک ہے، اسی میں محبوب نے اپنی جان اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور فرماتی ہیں کتنے کتنے دن گزرے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کتنے کتنے دن گزرے۔ میں اس ساری بات کو اگر سمیٹوں نا تو میں یہ نوجوان اگر میری بات پر غور کریں تو اسلام کہتا ہے حضور خود کنگھی بھی فرماتے تھے، تیل بھی لگاتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، سرما بھی پہنتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے لیکن صاف ستھرا۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، زینت کی اجازت دیتا ہے۔ آپ کنگا کریں، تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، صاف لباس پہنے، کپڑے دھلے ہوئے پہنے۔ حضور نے حکمن کہا، تاکیدن کہا کہ جمعے والے دن نہا کے مسجد میں آیا کرو۔ اسلام آرائش کی اجازت دیتا ہے، بس نمائش سے منع کرتا ہے۔ دکھاوا نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں نے اتنے لاکھ کا پہننا ہے، ذرا لاکھ پتہ جائے لوگوں کو۔ یہ نہ مزاج بناؤ کہ اوہو یہ تو میں نے جناب پچھلے ہفتے بھی پہنا تھا، یہ تو میں نے منگنی والے دن بھی پہنا تھا، نکاح والے۔ یہ نمائش ہے، نمائش سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اس طرح کا لباس پہننا چاہا، اس طرح کے کپڑے زیب تن کرنا چاہے جس سے محسوس ہو کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں مالدار آدمی، جس نے دنیا کے اندر شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ معتدل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کیوں حد سے تجاوز کیا؟ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کر سکتے ہیں، اور جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہے اس کام سے ہم نے بچنا ہے۔